खुदावन यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाज़रीन, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हमें भी इंतज़ार था और आपको भी इंतज़ार था क्योंकि क्रिसमस का मौका है और हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और आज एक ख़ूबसूरत मौजू पर हम सीख भी रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारे पास कुछ वक्त कम रह गया था और हमने उस गुफ्तगू के सिलसिले को वहाँ रोका था। हम शुक्रगुज़ार हैं पास्टर शर्जील ख़ान साहब के। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, एक खूबसूरत कन्वर्सेशन चल रही थी और हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर मजूसियों के बारे में, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोगों को, जो माहिर थे, जो आलिम लोग थे और जो माहिर फ़ल्कियात थे, वो खुदावंद यसुम मसीह को सजदा करने आए हैं क्योंकि वो जानते थे शाज़र को कि उनके बात को, गवाही को, और वो यहूदियों के बादशाह को देखने आए थे। उससे आगे प्लीज़ हमें बताइए क्योंकि वो जो तशनगी है वो बरकरार है और हम चाहते हैं कि आप उस पर बात करें। अब देखिए, जो कुछ उनके लीडर ने, जो उनके रहनुमा ने, जो उनके सरदार ने उनको सिखा दिया, वो उन्होंने उसे मान लिया और अपना लिया। उससे पेशतर वो लोग जो थे, ये इंतहाई अहम बात है, वो ज़रतश्त को मानने वाले थे। ज़ोरेस्टर को आग की पूजा करते थे। कहीं पर वो जब बाबल की सल्तनत में थे तो शायद वो शेर की पूजा भी करते थे। लेकिन और शेर सिर्फ सादा शेर नहीं, जो परों वाला शेर था, जो उड़ने वाला शेर कहा जाता था, उसके बारे में उनका तसव्वुर था कि वो भी वजूद रखते हैं। सही। तो बहरहाल ये अलग चीज़ थी। तो वो ये उनका मज़हब था और वो ज़्यादातर ज़ोरेस्टर यानी कि ज़रतश्त को मानने वाले थे। और वो ये मानते थे कि आग जो है वो हर चीज़ को कंज्यूम कर देती है, भस्म कर देती है, इसलिए आग सबसे बड़ी और सबसे ज़ोरावर चीज़ है। दुरुस्त, सही। जो लोहे को भी खा जाती है, पानी को भी खा जाती है, हर चीज़ को बुझा देती है इस वजह से। लेकिन अब साथ ही ये भी है कि जब उन्हें नैरगल शराज़र से अपने जो रहनुमा था, बाप था, जो उनका लीडर था, वो उन्हें ये मालूमात मिलती चली आई हैं। और ना सिर्फ जो है वो 1 साल 2 साल, बल्कि अब 400-500 साल हो रहे हैं। हज़रत दानियल से लेकर मसीह की पैदाइश तक तकरीबन जो है 500 साल का अरसा है, तकरीबन 450 साल से ज़्यादा अरसा है। तो वो मुसलसल नस्ल दर नस्ल यही चीज़ें सीखते चले आ रहे हैं। उन्होंने तौरात भी अपनी लिखवा के जो है वो अपने पास रख ली, वो सहाइफुल अंबिया भी रख ली हैं, दानियल की किताब भी अपने पास रख ली है, उसके 9वें बाब की कैलकुलेशंस भी अपने पास रख ली कि मसीह जो 70 हफ्तों की नबूवत थी, वो कैलकुलेशन उन्होंने अपने पास रख ली है। अब वो करते हैं कैलकुलेशन कि किस तरह से हमने वहाँ पहुँचना है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्यों कैलकुलेशन करते हैं? सिर्फ वो अपने लीडर की बात को मानते हुए? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यकीनन उनके दिल में कि अट्रैक्शन होगी, लेकिन वो क्या अट्रैक्शन है? जी, अब वो बुनियादी चीज़ ये है, वो उनके तहाइफ से सबूत मिलता है। ओके। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने 3 ख़ास तहाइफ जमा किए। उन्होंने पैसा जमा करके सोना इकट्ठा किया है, जो बादशाहत की अलामत थी। और फिर उसके बाद जो है वो मुर इकट्ठा किया है, जो कहानत की अलामत थी। और ये ख़ास तौर पे मुर जो था वो यानी मौत को भी ज़ाहिर करता था और रेज़रेक्शन को भी ज़ाहिर करता था। सही। ना सिर्फ जो है मरने को बल्कि जी उठने को भी ज़ाहिर करता था। सही। और फिर लुबान, जो काहिनाना खिदमत को ज़ाहिर करता है। सही। और उनमें तो ये चीज़ें जो है वो कहानत उनकी हैकल में तो नहीं थी, दुरुस्त। उनके मंदिरों में तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। तो ये तो कहीं और था। और यही मेरे जहन में भी बात है और मैं चाहूँगी कि आपसे पूछूं कि जो उनके तहाइफ हैं, जी, हमने देख लिया कि चले उन्होंने यर्मिया से ट्रेनिंग हासिल की और सारी चीज़ें वो उसको लेकर सीना दानियल से बसीना सीखे। चला जी, आया और दानियल से सीखा और कैलकुलेशंस भी उन्होंने सीखा। हालांकि वो माहिर थे लेकिन उन्होंने फिर भी देखा। लेकिन इनके जो तहाइफ हैं, ये एक ख़ास, एक ये पूरी कहानी को जो आगे होने वाली है, ये उसको बयान कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सारी बातें, इसका मतलब ये उन पर भी ईमान रखते थे, उन पर उनका भी वेट कर रहे थे और इन सारी बातों से वो वाकिफ़ थे। यही बुनियादी चीज़ है। मुझे जो है वो ये कहने में कोई यार नहीं कि उनका जो रहनुमा नैरगल शराज़र, उनको 500 बरस पहले तकरीबन जो उनको तालीम दे गया है, या उन्होंने दानियल और यर्मिया के वसीले जो कुछ सीख लिया है, उन्होंने अपना मज़हब बदल लिया है, उनका ईमान बदल गया है।
صحیح. وہ نام کے مجوسی ہیں لیکن اس سے جو ہے وہ ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ اب اصل میں مسیحی ہیں. گریٹ. وہ مسیح کو ماننے والے ہو چکے ہیں. اور غیر قوموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، جو مسیح پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں، وہ یہ مجوسی ہی ہیں، جنہوں نے اسے اپنا بادشاہ مانا ہے. درست. اس کی اپنی قوم نے، یہودیوں نے اس وقت اسے اپنا بادشاہ نہیں مانا، لیکن جو غیر اقوام ہیں انہوں نے سب سے پہلے مسیح کو اپنا بادشاہ مانا ہے. بادشاہ بھی مان رہے ہیں، اس جی کے مرنے کو بھی مان رہے ہیں، جی اس کے جی جی اٹھنے اٹھنے کو بھی مان رہے ہیں. اور اس کو اپنا کاہن بھی مان رہے ہیں. اور لبان جو آج ہمیں 400 روپے 600 روپے کلو مل جاتا ہے، اس دور میں یہ سونے سے بھی زیادہ مہنگی چیز تھی. صحیح. اور انہوں نے لبان کے لیے ٹریولنگ کی ہے، اور لبان اکٹھا کرتے کرتے انہیں کافی عرصہ لگا ہے. صحیح. اور وہ کیسے لگا ہے کہ انہوں نے اپنے فارس کے علاقے سے یا بابل کے علاقے سے انہوں نے ٹریولنگ شروع کی ہے تو وہ انڈیا تک آئے ہیں. صحیح. کیونکہ لبان زیادہ تر جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں ہی اویلیبل ہوتا تھا. اوکے. تو انہوں نے انڈیا سے وہ لبان خریدا ہے. صحیح. یعنی یہ برصغیر ہند و پاک سے انہوں نے یہ لبان خریدا ہے. ٹھیک. اور ڈھیر سارا لبان جمع کر کے وہ وہاں پہنچے. تو پھر جو ہے وہ مسیح کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے اسے اپنا خدا مانا ہے، انہوں نے اسے اپنا بادشاہ مانا ہے، اور انہوں نے اسے اپنا کاہن مانا ہے جو ان کی جگہ پر ہو کر ان کی شفاعت کرے گا. زبردست. تو یہ سب کچھ انہوں نے ہیکل کی تعلیمات جو تھیں توریت میں تھیں، جو صحائف الانبیاء میں تھیں، ان کو سٹڈی کیا ہے اور اس کو رٹا ہے اچھی طرح سے، اس کی باریک بینی سے ان کو سمجھا ہے. اس لیے انہوں نے اسے یہ خدا مانا ہے، اس لیے انہوں نے اسے اپنا بادشاہ اور کاہن بھی مانا ہے. درست. اور مستقبل کا بادشاہ انہوں نے اسے مانا ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک کے بادشاہ کو چھوڑ کر آئے اور صرف ایک بچے کو سجدہ کرنے آئے. بچہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس سے بڑا نہیں. درست. تو وہ اس وقت وہاں پہنچے ہیں جب وہ بچہ 2-3 سال کا ہے، اس کی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں ہے، نہ کہ چرنی میں. تو وہ اس وقت وہاں اسے ملنے کے لیے آئے. تو جب وہ آتے ہیں، وہ اسے آ کر سوالات ہی وہ یہ کر رہے ہیں. ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے. وہ ایسٹرالوجی میں، ایسٹرونومی میں ماہر ہیں، تو وہ ماہر فلکیات ہیں، اس وجہ سے انہیں سفر کرنے میں مشکل نہیں ہے. تو وہ وہاں پر یہ نقشہ بناتے ہوئے پہنچے ہیں ایک طرح سے. تو انہوں نے آ کر یہاں یروشلم میں پوچھا ہے کہ بھئی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم تو اپنے علاقے سے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ تاکہ اسے سجدہ کریں. بادشاہ کو عام سجدہ جو کیا جاتا تھا اس کے لیے بیان نہیں کیا جاتا تھا کہ ہاں بھائی اسے سجدہ کرنے آئے. صحیح. ہم اس کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں، یہ کہا جاتا تھا. عام دنیاوی بادشاہوں کو جب بھی ملا جاتا تھا تو اس کو کوئی تحفہ دینے کے لیے بات کی جاتی تھی، یا اس کے نام کوئی پیغام ہوتا تھا. تب ایلچی آتے تھے، تب قاصد روانہ ہوتے تھے، سفیر تب آتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے سجدہ کرنے آئے. صحیح. تو اسے ڈیوائن مان رہے ہیں، اسے الہی ذات مان کر آئے ہیں، اسے عام ہستی نہیں مانا انہوں نے. دانییل کی کتاب میں اسے ابن آدم کے طور کا ایک شخص کہا گیا ہے. تو وہ ابن آدم ایک عام ہستی کو، انسان کو نہیں کہا گیا. صحیح. وہ الہی ذات کہا گیا ہے جو زمانہ سابق سے جو موجود ہے، وہاں سے زمانہ قدیم سے جو ہستی موجود ہے اس سے صادر ہو رہا ہے. وہ صحیح. اس کا مصدر زمانہ قدیم سے ہے. میکا 5:2. آمین. انہیں بعد میں پتا چلا کہ وہ بیت لحم افراطہ کے علاقے میں پیدا ہوا ہے، کیونکہ میکا 5:2 بھی پورا ہونا تھا، اس نے وقوع پذیر ہونا تھا. اور اس میں اس کے بقیہ حصے میں واضح کیا گیا ہے میکا 5:2 میں، میکا کی کتاب اس کا 5واں باب 2 آیت میں، کہ اے بیت لحم افراطہ، تو یہودا کے سرداروں میں ہرگز کم ترین نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری قوم بنی اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، آمین. اور اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی. یہ حصہ لوگ مس کر جاتے ہیں. یعنی وہ ازلی بادشاہ ہے جو ابد تک بادشاہت کرے گا. آمین. آمین. تو اس کی الہی ذات انہوں نے اسے مانا ہے، اس لیے وہ لوگ وہاں پر آئے اور کہتے ہیں ہم اسے سجدہ کرنے آئے. کوئی پیغام دینے نہیں ہم اسے آئے، کوئی گفٹ لے کر جو آئے ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہے. وہ اس کے سامنے وہ ان گفٹس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اسے اپنا خدا مان رہے، اپنا خالق مان کر آئے کہ یہ وہ زمین پر اتر آیا ہے
جو انبیاء نے ہزاروں سالوں سے نبوتیں کی تھی، موسیٰ کے زمانے میں فرمایا گیا تھا دیکھ میں تجھ سے ایک نبی تیرے بھائیوں میں سے پیدا کروں گا، تو وہ اس کو مان رہے ہیں، اس کو مان کے وہ آئے ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کرے گا، جو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، اس کو وہ مان رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اسی قوم میں شامل سمجھ کر مان رہے ہیں، وہ دل سے اس کو اپنا خدا مان چکے ہیں، اس لیے وہاں پر آئے۔ اس لیے کرسمس کا ہونا ضروری ہے تاکہ غیر اقوام وہ نور کا پیغام، وہ روشنی، وہ ساری سچائی ان تک بھی پہنچ جائے اور وہ آ کر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس میں ابھی مسیح کی پیدائش میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹ ہے، ایک بڑی جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ ہے خوابوں کی بڑی اہمیت ہے مسیح کی پیدائش میں۔ بالکل، مجوسیوں کو بھی خواب آتا ہے درست، اور یہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ بالکل حضرت یوسف کو خواب آتا ہے کہ مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، بالکل، جو تیری منکوہا ہے، جو تیری بیوی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ خواب آتا ہے، پھر خواب آتا ہے کہ اب تو اس کو لے کر مصر میں چلا جا۔ تو یہ مسیح کی پیدائش میں یہ نبوتی کام تھے سارے کے سارے، اور یہ خدا پہلے سے ظاہر کر رہا تھا۔ خدا نے اس کے بارے میں پہلے سے وضاحت دی تھی، مجوسیوں نے اپنے تحائف دے دیے، سونا، لبان، مر، ہم اس کی حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں۔ اب خدا کے جو ہے وہ بیٹا اسے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی پیدائش کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ خدا نے حضرت مریم سے ہرگز ہرگز خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی کوئی شادی کا کوئی کام نہیں کیا، ہرگز نہیں ہے، یہ فضولیات ہے۔ الہی ذات کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے، یہ دراصل جو ہے کفر کے مترادف ہے میرے نزدیک۔ بالکل ایسا ہی۔ اور کسی بھی قوم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کیے بغیر وہ یہ الزام مسیحیوں پر عائد کر دیں، اور خدا کی ذات پر وہ الزام عائد کرتے ہیں۔ مسیحیوں پر کیا الزام ہے؟ یہ تو جو ہے وہ خدا کے کلام اور خدا کی ذات پر الزام کے ڈائریکٹ جو ہے یہ مشابہ بات ہے۔ بہرحال تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کر لیں اچھی طرح سے، یا پوچھ لیں جو ہے وہ کہ کس طرح سے ہے۔ بے شک۔ خیر، اب وہ اس وجہ سے ہے کہ خدا کی ذات ظاہر ہو سکتی ہے انسانی روپ میں۔ اس کے بارے میں پرانا عہد نامہ بھرا پڑا تھا کہ خدا کی ذات ظاہر ہوئی ہے۔ خدا نے معجزانہ طور پر اس چیز کا ثبوت دیا تھا، ایک بار نہیں، کئی بار۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم کی مثال لے لیتے ہیں۔ وہ گرمی کا ٹائم ہے، وہ اپنے خیمے کے جو ہے وہ سامنے والے حصے میں استقبالیہ میں موجود تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ دھوپ میں، جو بیابانی علاقہ ہے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے وہ دیکھتے رہیں کہ کسی کو ضرورت ہو پانی کی، خوراک کی، کوئی بیمار نہ ہو جائے سفر کے دوران، تو اس طرح سے وہ بیٹھتے تھے۔ اب ان کے جو خیمے لگائے جاتے تھے وہ دوہرے بنائے جاتے تھے، اس کی دیواریں ڈبل ہوتی تھیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ اندرونی حصہ ہوتا تھا جو کہ زنان خانہ بھی سمجھ لیجیے، اور اس میں سارے کا سارا خاندان بھی بیٹھتا تھا، اور اس کے باہر بھی ایک اور جو ہے وہ لگایا جاتا تھا خیمہ، جس میں جو ہے وہ استقبالیہ والا حصہ ہے، اور وہ زنان خانے سے کافی آگے ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو جب ان کے پاس یہ لوگ پہنچتے ہیں، یہ 3 افراد جو ہیں وہ وہاں پہنچے، اور وہ انسانی روپ میں ہے، اس میں سے ایک خداوند ہے۔ آمین۔ تو خدا وہاں پر اپنے آپ کو انسانی روپ میں ظاہر کر کے وہ ثبوت دے رہا تھا کہ آئندہ بھی میں ایسے کر سکتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اسے کہتا ہے کہ آنے والے وقت میں اسی موسم میں تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ سے یہی کہا گیا تھا، تو وہ ہنسی خوشی سے جو ہے وہ ہنس پڑی کہ یہ میرے لیے ہنسی کی بات ہوگی، خوشی کی بات ہوگی۔ تو وہ ان کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام یزحاق یا اسحاق ہے، جس کے معنی ہی ہنسی یا خوشی ہے۔ تو خدا نے ایک بانجھ عورت کو بیٹا دیا۔ تو خدا معجزات کا خدا ہے، وہ انوکھے کام کر رہا تھا تاکہ آگے معجزہ جو کرنے جا رہا ہے، جو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں انسانی روپ میں بھیجنے جا رہا ہے، کنواری سے پیدا کرنے جا رہا ہے، جو یسایہ کے وسیلے نبوت ہو چکی ہے، اس کا ثبوت جو ہے ماننے میں لوگوں کو دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے وہاں پر یہ ہوا، نہ صرف ابراہیم ان کے ہاں بانجھ پن تھا، ان کی بیوی بانجھ تھی، بلکہ ان کے جو بیٹا ہوا اسحاق، ان کی آگے بیوی جو ہے ربکہ ہے، وہ بھی بانجھ ہے، اور اس کے بعد جو ان کا پوتا ہے یعقوب، اس کی بیوی راخل جو ہے وہ بھی بانجھ ہے۔ تو یہ تو نسل در نسل بانجھ چلے آ رہے ہیں، لیکن خدا نے ابراہیم سے کیا وعدہ کیا؟ میں تیری نسل کو سمندر کنارے کی ریت کی مانند بڑھاؤں گا،
آسمان کے ستاروں کی مانند بنا دوں گا. خدا کے لیے کوئی مشکل بات؟ خدا تعالیٰ ہے وہ ہر چیز کا بنانے والا ہے. یعنی میں یا آپ یا سائنٹسٹ سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے ایسی ویسے ڈیزائن کر کے دکھا دیں اور ڈھیر لگا دیں سمندر کنارے ریت، اتنی ہی ریت بنائے جتنی ہے کنارے پر. تو اس نے تو اتنے سمندر اور اتنے کنارے ہیں. صحراؤں میں جو ریت ہے تو وہ سارے ذرات سے واقف ہے. ان کا بنانے والا خالق وہ ہے. تو یہ ثبوت اس کی موجودگی کا ہے، اس کے وجود کا ہے، اور اس کی وجہ سے کائنات موجود ہے. یہ ساری موجودات اس کے موجود ہونے سے ہیں، اور اس نے اسی لیے یہ بیٹا بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا ثبوت دے دے. درست. اس نے اپنے بیٹے کو کنواری مریم سے اسی لیے پیدا کیا. حضرت اسحاق کی بیوی ربکا بانجھ تھی. ان کے 20-25 سال کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی. انہوں نے دعا کی، وہ ان سے دعا کر رہے ہیں خدا تعالیٰ سے کہ خدایا حضرت جو ہے وہ ابراہیم کو تو نے اولاد بخشی، یعنی کہ میرے باپ کو تو نے اولاد بخشی، میں بخشا، یعنی بیٹا اسحاق ہی پیدا ہوا تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. خدا نے ان کو 2 بیٹے دیے، حضرت عیساؤ اور حضرت یعقوب. تو ان دونوں بھائیوں کا پھر ان سے بعد جو ہے حضرت یعقوب سے جب ان کی نسل چلتی ہے آگے، تو وہ کیا ہے، وہ کیونکہ پلوٹھے ٹھہرے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی نے حق بیچ دیا ان کے ہاں عیساؤ نے. تو جب وہ پلوٹھے ٹھہرے ہیں تو پھر ان کے جو اولاد ہیں، ان کے بیوی جو ہے وہ حضرت راخل جو دوسری بیوی ہیں ان کی، وہ کیا ہیں، وہ بانجھ ہیں. ان سے اولاد نہیں ہوتی ہے. کئی برس کے بعد ان کے اولاد پیدا ہوئی. 2 بیٹے ان سے پیدا ہوئے، اور وہ ہیں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین. اور پھر حضرت راخل ان کے بانجھپن، اور پھر اس کے بعد جب ان کی حضرت بنیامین کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت پر ان کی فوتگی ہو جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہاں دفن ہوتی ہیں؟ بیت لحم افراتا میں، جہاں مسیح کی پیدائش ہوئی ہے. کہ بے شک وہ جو عورت جو ہمارے آباء و اجداد میں سے تھی، جس سے خدا نے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تمہاری نسل کو سمندر کنارے کی ریت کی مانند بڑھاؤں گا، بے شک وہ مر گئی. وہ زندوں کی ماں مر گئی. درست. لیکن یہاں سے وہ پیدا ہوگا جس کے وسیلہ سے دنیا کی جو ہے وہ کنارے کی ریت کے مانند، یعنی سمندر کنارے کی ریت کی مانند خدا اپنے لیے نسل پیدا کر سکتا ہے. آمین. خدا ابراہیم کے لیے اولاد وہاں سے بنا لے گا، آسمان کے ستاروں کی مانند وہاں سے بنا لے گا. اس لیے میکا 5:2 میں کہا گیا، اے بیت لحم افراتا، تو یہودا کے سرداروں میں ہرگز کم ترین نہیں. تجھ سے ایک سردار نکلے گا جو میری قوم کے اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. وہ گلہ بانی کیا ہوتی ہے؟ بھیڑوں کی گلہ بانی ہوتی. بھیڑیں بے شمار ہیں اس کی. تو اس نے تشبیہاً یہ کہا تاکہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے وجود کو مانیں، اس ثبوت کو مانیں کہ میں حقیقتاً موجود ہوں، میں ان کے نزدیک ہوں، میں ان سے دور نہیں. اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں. ہم اس بادشاہ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں جو ازلی بادشاہ ہے، ابد تک رہے گا، جس کے بارے میں نبوت یسایہ 9:6 میں کی گئی کہ حکومت اس کے کندھوں پر ہوگی. اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین. اور سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی. یعنی حکومت اسی کی ہے، وہ ازلی ابدی بادشاہ ہے. اسی کے وسیلہ سے دنیا قائم رہے گی. امن سلامتی اسی کے وسیلے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، امن کا پیامبر وہ ہے. دنیا میں اور جو بھی جو ہے وہ لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے وہ امن کا پیامبر نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. کوئی اپنی جان دے کے دنیا کو بچا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جب اپنی جان دے دے گا تو پھر وہ جان واپس نہیں لے سکتا. درست. اس ہستی نے اپنی جان خود دی ہے. اس نے کہا کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں، میں اسے آپ دیتا ہوں، کیونکہ اسے دینے کا اور پھر واپس لے لینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ دنیا میں آتا ہے، اس وجہ سے کرسمس ہے. اس کے بارے میں نبوتیں پہلے سے موجود تھیں. 300 سے زیادہ نبوتیں اس کی پہلی آمد کے بارے میں ہیں. 300 سے زائد نبوتیں. کسی ایک ہستی کے بارے میں 3 نبوتیں ہوں تو بہت بڑی بات مانی جاتی ہیں، 30 ہو جائیں تو اس سے بھی بڑی بات ہے. تو یہ تو 300 سے زیادہ ہیں. درست. ان کو پورا کرتے کرتے تو ویسے زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی انسانوں کی، ہماری نسلیں تمام ہو جائیں گی تحقیق کرتے کرتے، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں پائیں گے پورے طور پر. لیکن خدا کی ذات نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. اس نے ثبوت دیے ہیں
تاکہ ہم مانیں، ہم اس کو پہچان لیں۔ آمین۔ یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ کہ ہم اس کو اپنا خدا مانیں، آمین۔ اپنا کاہن مانیں جو ہماری شفاعت کرتا ہے، اسے اپنا نجات دہندہ مانیں جس نے ہمارے لیے نجات جو ہے مفت فراہم کر دی۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے متعلق بتایا، اس کے سارے ثبوتوں کے بارے میں بتایا، جو فطرت نے ثبوت دیے، قدرت نے ثبوت دیے وہ بھی، اور جو انسانوں نے، مخلوق نے ثبوت دیے وہ بھی ہم نے جانے۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے، وہ آئے، ہمارے گناہ معاف کیے، انہوں نے اپنی جان دی، پھر مر گئے اور زندہ بھی ہو گئے، جی بھی اٹھے، قبر پر فتح پائی اور پھر آسمان پر چلے گئے۔ لیکن وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں حکومت کرتے ہیں اور ہماری ہر روز مدد کرتے ہیں۔ اب وہ جب دوبارہ واپس آئیں گے، کیونکہ ہماری یہی منزل ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ایک بات آپ ان کی آمد ثانی کے بارے میں بتائیے، اور میری زندگی میں وہ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم سب کی زندگی میں، اس کے بارے میں بھی کچھ مختصر بتائیے۔ اس کے لیے پھر ہمیں مجوسیوں کے پاس جانا پڑے گا۔ درست، تو چلتے ہیں۔ بے شک۔ اب اس میں مجوسیوں کے جو گفٹ تھے، ہم اس پہ پہلے چھوٹی سی بات کر چکے ہیں کہ اس میں انہوں نے 3 گفٹ دیے، یعنی سونا، مر اور لبان۔ تو مر کی بات جو کی گئی تھی، مر جو ہے وہ انہوں نے جو وہ خوشبو ہے اس کو تیل بنایا جاتا تھا، اس کو عطر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ تو جب کسی کو کفن میں لپیٹا جاتا تھا، اور خاص طور پہ یہودی ایسا کرتے تھے یا مصری ایسا کرتے تھے، تو ان دونوں اقوام میں ایک تصور ہے، جو وہ تصور تھا وہ یہ ہے کہ اس لیے ان کو اس میں لپیٹا جا رہا ہے۔ تو کفن جو ہے وہ کافی لمبا بھی ہوتا تھا، کافی بڑا جو ہے وہ ٹکڑا استعمال کیا جاتا تھا، بعض اوقات تو وہ 40 فٹ لمبا پیس جو ہے کفن کا استعمال کرتے اور وہ لپیٹتے چلے جاتے تھے، اور ہر تہہ کے اوپر یعنی جتنا جتنا لپیٹتے جاتے تھے اس میں وہ تیل یا عطر جو تھا وہ ملتے چلے جاتے تھے، تاکہ اس میں سے بدبو یا تعفن نہ اٹھے لاش میں سے۔ صحیح۔ تو جب وہ لپیٹتے چلے جاتے تھے تو وہ تصور پیچھے کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ پھر زندہ ہوگا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب مصریوں کے پاس جو ہے وہ ان کے لیے تو ہم جو ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، انہوں نے ممیز بنائی تھی، حنوط کرتے تھے وہ لاشیں، تو پیچھے کوئی کنسیپٹ ہوگا تو وہ حنوط کرتے تھے نا۔ جی ہاں۔ اب ان کی تعلیم یہ تھی پیچھے، جو قدیم تعلیم تھی، کہ ہمیں پھر سے ان لوگوں نے ریزوریکٹ ہونا ہے اور دوبارہ حکومت کرنی ہے دنیا پر۔ صحیح۔ انہوں نے جی اٹھنا ہے اور واپس دنیا پر حکومت کرنی۔ تو یہ فرعون مر رہے ہیں، ان کی ملکائیں مر رہی ہیں، تو وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ حنوط کرتے چلے جاتے تھے۔ ان میں یہ ریزوریکشن کا تصور موجود تھا۔ صحیح۔ اب اس سے جو ہے وہ بات کیا تھی کہ اس کے لیے پہلے ہی سے جو خدا نے تعلیمات دے رکھی تھیں ان کو وہاں پر لیا گیا تھا، جو بت پرست اقوام میں پھیل گیا تھا، کسی نہ کسی روپ میں اسی تعلیم کی کوئی نہ کوئی اور شکل بنا لی گئی تھی۔ بات یہ تھی، تو خدا نے جب بائبل مقدس میں یہ وضاحت دے دی تھی کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ آئے گا اور جی اٹھے گا، یعنی مسیح کے بارے میں دانییل کی نبوت جو تھی، جو 70 ہفتوں کی نبوت تھی، اس میں یہ ذکر موجود ہے، جو مجوسیوں نے پڑھ لیا تھا اور سیکھا تھا کہ وہ بادشاہ آئے گا۔ ممسو فرما روا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں پر، اور ممسو کو ہم مسیح بھی کہتے ہیں۔ ممسو کا مطلب ہی مسیح ہے، اور فرما روا یعنی بادشاہ یا لیڈر۔ تو ممسو فرما روا ہے تو یعنی وہ مسح شدہ بادشاہ ہے، تو وہ آئے گا۔ اس کے بارے میں 70 ہفتوں کی نبوت جو ہے دانیل 9ویں باب میں، وہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ آئے گا، پھر وہ مار ڈالا جائے گا، اسے کاٹ دیا جائے گا۔ صحیح۔ ٹھیک، لیکن وہ پھر کیا ہے؟ وہ دوبارہ سے وہ واپس اپنی سلطنت حاصل کرے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ لکھا ہے تو جب وہ کاٹ ڈالا گیا تو پھر اپنی سلطنت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اگر وہ عام انسان ہے تو اسے تو مرے رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ الہی ذات ہے، الہی ہستی ہے، وہ خدا کی ذات میں سے خدا ہے، وہ نور الحق میں سے نور ہے۔ آمین۔ اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ واپس ریزوریکٹ ہو جائے گا، وہ جی اٹھے گا اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے وہ واپس آئے گا۔ یہی تو پیدائش 49 کی 9 اور 10 میں کہا گیا تھا، جی ہاں، کہ یہودا کے پاس سلطنت رہے گی لیکن جب تک شیلو نہ آئے، اور جب وہ جی اٹھے گا تو تب آئے گا۔ اور اس کا ثبوت صلیب پر مرتے ہوئے ڈاکو نے دیا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں
آئے. ٹھیک ہے, اسے بھی پتا ہے کہ میں نے بھی مر جانا ہے اور اس نے بھی مر جانا ہے. درست. مگر اور یسوع کی حالت جو ہے وہ ان دونوں سے زیادہ خراب تھی. یسوع کی حالت ان دونوں سے زیادہ خراب تھی. بالکل ایسے. اسے زیادہ مارا پیٹا گیا ہے, صحیح, اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی ہے. تو تب اس نے پھر بھی کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے, یعنی وہ ان کی بادشاہت کے بارے میں آگاہ تھا. وہ یعنی یسوع کی باتوں سے اسے پتہ چل گیا ہے, اور ایمان خاص لے طور آیا پہ ہے. جو کتبہ اس کے اوپر لکھ کے لگایا گیا ہے نا, وہ ایک نبوت تھی. آمین. خدا بالکل نے ایسے اس وقت پیلاطوس کو استعمال کیا ہے کہ وہ نبوت کرے. آمین. ایسے ہی. اور وہ نبوت معمولی نبوت نہیں تھی. وہاں پر جو عبرانی زبان میں لکھا تھا وہ یشوع ہا نزاری ملک ہا یہودیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودی لوگوں نے جب یہ عبرانی زبان میں پڑھا تو وہ کیا تھا, انہیں وہ پہلے جو لیٹرز تھے انہوں نے اس کا ایکرونیم دیکھا کہ یہ کیا ہے. اس میں تو ایبریویشن جب انہوں نے نکالی تو یشوع کا یہ نکالا انہوں نے, ہا کا ہے نکالا, ٹھیک ہے, اور وے ملک کا واو نکالا, اور آخر میں ہا جو تھا وہ اس کا ہے نکالا, تو وہ بن گیا یہوہ. تو وہ یہوہ بن گیا کہ یہ تو یہوہ صلیب پر لٹکا ہوا ہے. اور یہوہ ہی وہ چلا اٹھے کہ یہ کتبہ بدل ڈال, بالکل اس کا نام چینج کر. تو اس نے کہا کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں, یہ لکھ. اس نے کہا جو لکھا سو لکھا. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں بدل سکتا. درست. تو یہ وجہ ہے کہ وہ اسے دیکھ کر وہ ڈاکو جو تھا وہ مان گیا کہ یہ واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہے, یہی خدا ہے. تو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا. اس نے ریکویسٹ کی تھی تو اس کی ریکویسٹ قبول ہو گئی. درست. تو ہمیں بھی اسی لیے اس کی آمد ثانی میں اپنے آپ کو بھی تیار رکھنا ہے. جیسا اس نے کہا ہے ویسا حرف بحرف پورا ہوتا چلا جا رہا ہے اور پورا ہوگا. مکاشفہ کی کتاب بھری پڑی ہے, ہمیں اس کو پڑھنا ہے, اور تاکہ ہم جان سکیں کہ مستقبل کیا ہوگا. ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. ان مجوسیوں کی طرح جنہوں نے اسے اپنا خدا مانا, اپنا بادشاہ مانا, اسے اپنا کاہن مانا, اپنا نجات دہندہ بھی مانا. ہم بھی اسے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں, اور مانیں, سب لوگ اسے اپنا نجات دہندہ مانیں, اور اسے اپنا بادشاہ مانیں, اسے اپنا خدا مانیں, تاکہ وہ آئے تو اپنی بادشاہی میں ہمیں بھی لے کر جائے. گاڈ بلیس یو. تو پھر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں سب لوگوں کے ساتھ مل کر, اپنے ویورز کے ساتھ بھی مل کر, اور ہم ایک خوبصورت سا چھوٹا سا کیک کاٹتے ہیں تاکہ ہماری خوشی کا اظہار ہو. اور جی پاسٹر صاحب پلیز آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کیک کاٹیں.